अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के नावल का टाइटल है दिल में हो तुम। नगीना बेगम बहुत ही शातिर और तेज़ खातून थी। उसकी 4 बेटियां थीं। अम्मा, मैं इस फातिमा से तंग आ गई हूँ। कोई काम ये लड़की वक्त पर नहीं करती है। पलंग पर बैठी पक्की उम्र की नगीना बेगम ने पान दान से पान निकालते ही जब उसकी जानिब मुड़कर देखा, वो शक्ल से भी शातिर दिखाई देती थी। अब क्या हुआ? तुम्हारे ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते। सुबह सुबह वो गुस्सा हुई। देखो ना अम्मा, उसने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। अब मैं क्या पहनकर यूनिवर्सिटी जाऊं? नाइला वहीं माँ के पास पलंग पर बैठ गई। चेहरा उदासी से लटका था। इतने में नगीना की छोटी बेटी मावरा अंगड़ाई लेती हुई कमरे से बाहर आई और अम्मा की दूसरी तरफ बैठ गई। गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाई, फातिमा कहाँ हो? मेरी कॉफ़ी अभी तक तैयार क्यों नहीं की? जल्दी से लेकर आओ। नगीना ने उससे देखा और कहा, फातिमा घर पर नहीं है। तो उसने आंखें मसलते हुए अपनी माँ की जानिब गुस्से से मुड़ी। तभी तीसरी लड़की रिहाना अपनी शिकायत लिए बाहर आ गई। ये लड़की किसी काम की नहीं, कोई काम भी वक्त पर नहीं करती। मैंने इसे नोट्स बनाने को कहा था, मगर उसने नहीं बनाए हैं। कहाँ है ये फातिमा? उसके हाथ में खाली कागज़ थे और उसे कल असाइनमेंट जमा करवानी थी। नगीना बेगम ने अफसोस से अपनी तीनों बेटियों को देखा। उन्हें खुद कोई काम करना गवारा नहीं था। तुम सब ने हड हरामी करने में अव्वल दर्जा लिया है। कुछ काम खुद भी कर लिया करो। उनकी आवाज़ में गुस्सा भर आया था। आहा अम्मा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अपने सारे काम तुम खुद करती हो। रिहाना ने चिढ़कर माँ को देखा। हाँ, तो उसे अपने कामों के लिए पाला है, तुम सबके कामों के लिए नहीं। नगीना ने पान का गत्था लगाकर अपने मुंह में रखा। मावरा ने पान वाले डब्बे से खुशबू वाली सिपारी निकाली तो नगीना उसके हाथ पर मारते हुए डब्बा बंद कर दिया। मोई, सारी सिपारी खुद ही खा जाती है। बस अम्मा, इतनी सी तो ली है मैंने। सब जानते हैं कि तुमने इस लड़की को नहीं बल्कि उस लड़की ने तुम्हें पाला है, फरहा ने कहा और कपड़े लिए खुद इस्त्री स्टैंड पर जा खड़ी हुई। फातिमा तो थी नहीं, अब खुद ही करनी थी इस्त्री। क्या बकवास कर रही है? उसने मुझे कैसे पाला? नगीना की उससे भरी आवाज़ सुनाई दी। फरहा हंसने लगी। खुदा का खौफ करो मम्मा, अगर उसकी माँ ना मरती और उसका बाप इस बच्ची के लिए तुम्हें माँ बनाकर ना लाता तो तुम वहीं गलियों में रुल रही होती। मावरा ने रिहाना का जुमला बीच से जोड़ा और उस माँ ने डाइन बनकर इस लड़की की ज़िंदगी ही जहन्नुम बना डाली। उसके बाप को मार डाला और अब तीनों बेटियों को लेकर इसी घर में आज दनदनाती फिर रही है। वो कहका लगाकर हंस दी। नगीना ने चिढ़कर मुंह बनाया। क्या दनदनाती फिर रही हूँ? कमीना उसका बाप बहुत चालाक निकला। सारी जायदाद इसी लड़की के नाम कर गया। अब जब तक इसकी शादी नहीं होती जायदाद हमें नहीं मिलती। वो इसलिए अम्मा कि अब्बा ने आखिरी वक्त में तुम्हारा असली चेहरा देख लिया था, फरहा ने कहा और उसके कपड़े इस्त्री हो चुके थे। कम बख्त मारा, वो भी बहुत शातिर आदमी था। नगीना ने गुस्से से पीक दान में थूका। छोड़ो अम्मा मरे हुए को। ये बताओ कि ये फातिमा गई कहाँ है? फरहा को अब नाश्ते की फिक्र सता रही थी। नाश्ता उसे ही बनाना था। वकील आया था, सुबह उसे साथ ले गया है। मोया हर महीने पैसे उसी ही देता है। नगीना बेगम को गुस्सा आने लगा था। फातिमा घर पर नहीं थी, इसलिए बाकी सारे काम उसे ही करने पड़ रहे थे। वो पान चबाती पलंग से उतरी और लड़कियां तैयार होने लगी और यूं फातिमा आज के दिन काम से बच गई थी। जल्दी काम ख़त्म करो, अगर बहरोज साहब आ गए ना तो खैर नहीं, मुलाजमा ने दूसरी लड़की से कहा। उस वक्त वो दोनों बहरोज खानजादा के कमरे में थीं, जो अपने गुस्से की वजह से पूरे शहर में खौफ का दूसरा नाम था। जल्दी निकलो कमरे से। बाहर से गाड़ियों की रुकने की आवाज़ सुनाई दी तो वो दोनों कमरे से बाहर आ गई, मगर कमसिन मुलाजमा की एक चूड़ी टूटकर बिस्तर पर गिर गई। बहरोज सारी दुनिया की बेजारी सजाए कमरे में आया। कनपटी सहलाता हुआ वो बिस्तर पर गिरा, मगर अगले ही लम्हे चौंक कर उठ बैठा।
बिस्तर पर टूटी हुई चूड़ी का कांच था। बख्तावर, अम्मा, कहाँ हो सब? वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर आया। उसकी माँ फौरन उसके पास आई और मुलाजिम बख्तावर भी जल्दी से पीछे पहुंचा। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी अम्मा ने पूछा। वो भड़क गया। मेरे कमरे में सफाई आज फिर किसी मुलाजमा ने की थी। वो बख्तावर की तरफ मुड़ा। तुम्हें किस लिए रखा है? क्यों गई मेरे कमरे में मुलाजमा? बेटा, मैंने ही भेजा था। बख्तावर किसी काम से गया था। उसकी माँ महरीन बेगम ने वजाहत देनी चाहिए तो उसके आने का इंतज़ार कर लेती हैं आप जानती हैं ना, मुझे औरत ज़ात से नफ़रत है। आइंदा ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी, महरीन बेगम ने तसल्ली दी। बहरोज़ अपने कमरे में चला गया। कोने में खड़ी वही मुलाजमा जिसकी चूड़ी टूटी थी किल्स कर बोली, ये बहरोज़ साहब को क्या मसला है औरतों से? दूसरी मुलाजमा ने धीमी आवाज़ में बताया, जब से उनकी बीवी ने उन्हें धोखा दिया तब से उन्हें किसी औरत पर एतबार नहीं है। धोखा दिया है? मगर हमने तो सुना था कि साहब ने उन्हें कत्ल किया था, इसलिए जेल भी जा चुके हैं। पहली मुलाजमा तशवीश से बोली। हाँ तो कौन सा शौहर ये बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी गैर मर्द के सामने दोस्ती रखे? दूसरी मुलाजमा ने जैसे उसके जुर्म की वजाहत दी। फिर भी बाजी मारना नहीं चाहिए था, तलाक दे देते कम से कम। मुलाजमा को बहरोज से नफरत सी होने लगी थी। तू चुप करके अपना काम कर, बड़े लोग हैं, उनके यही तरीके होते हैं। दूसरी मुलाजमा ने उसे डांटा तो वो चुप होकर काम करने लगी। बहरोज अपने कमरे में आंखें बंद किए लेटा था। आज भी माया को याद करते हुए उसे नफरत होने लगी थी। वो औरत जिससे उसने बेतहाशा मोहब्बत की थी, उसी औरत ने उसे धोखा दिया था। उसके बाद से उसे औरत से नफरत हो गई थी। महरीन बेगम सोफे पर इस तरह की हालत में बैठी थी। सामने बख्तावर सर झुकाए अदब से खड़ा था। दोनों परेशान थे और परेशानी की वजह बहरोज का दिन ब दिन बिगड़ता रवैया था। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही बख्तावर, क्या करूं मैं? वो उदासी से बोली। उनकी आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी। देख रहे हो ना बख्तावर, मेरे बेटे का क्या हाल हो गया है। बख्तावर ने दुख से सर मजीद झुका लिया था। बेगम साहिबा, साहब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए। बहरोज़ डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। महरीन बेगम ने ठंडी आहें भरी। जब से वो माया हमारी ज़िंदगी में आई, मेरा बेटा तबाह हो गया। उसके मरने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो सका। बेगम साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। बख्तावर ने हिम्मत करके एक तजवीज़ पेश की। कहो बख्तावर। महरीन बेगम को मसले का हल चाहिए था। मेरे ख्याल से साहब की शादी करा दें किसी नेक सीरत अच्छी लड़की से, शायद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। महरीन बेगम ने चंद लम्हे बात पर गौर किया, फिर उदासी से सर हिलाकर नफ़ी में जवाब दिया। आजकल कहाँ मिलती हैं नेक सीरत लड़कियाँ? ऐसी लड़कियाँ सिर्फ कहानियों में होती हैं, ऐसे नहीं हैं। बेगम साहिबा, बख्तावर के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। ज़रमीना बीबी की बेटी फातिमा बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी और सलीकामंद है। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो मुझे सबसे अलग लगी थी। वैसे भी उसकी सुतीली माँ ने उसकी ज़िंदगी मुश्किल बना रखी है। महरीन बेगम ने कुछ देर सोचा। हाँ, फातिमा वाकई प्यारी बच्ची है और नेक बच्ची है, मगर वो बहरोज से काफ़ी छोटी है। पहले तो वो नहीं मानेगी, और अगर मान भी गई तो बहरोज कैसे मानेगा? वो तो किसी औरत का नाम भी नहीं सुनना चाहता। और नगीना, उसकी बेटियां तो वैसे ही उसे पसंद नहीं करती। वो नगीना की बेटी नहीं बेगम साहिबा, वो ज़रमीना बीवी की बेटी है। इसकी रगों में भी उसी ख़ानदान का खून बहता है। बख्तावर की बात काबिल तवज्जो थी। महरीन बेगम उलझ चुकी थी। नगीना हमें रिश्ता दे देगी? वो लालची औरत है। आप उसे थोड़ी सी पैसों का लालच दें, वो मान जाएगी। बख्तावर ने पहला हल पेश किया। महरीन को काफ़ी पसंद आया, मगर बहरोज़ की परेशानी तब भी वही थी। मगर बख्तावर, बहरोज़ नहीं मानेगा। उसे कैसे शादी के लिए मनाया जाए कि वो भी मान जाए? आप मेरी बात गौर से सुने। बख्तावर की आवाज़ आहिस्ता हो गई थी। आप अपनी तबीयत ख़राब कर लें, खाना पीना छोड़ दें। जब साहब आपकी यह हालत देखेंगे वो परेशान हो जाएंगे और आपकी बात मान लेंगे। महरीन बेगम को ये तजवीज़ पसंद आई। अगले ही दिन उन्होंने बीमारी का नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, खाना पीना छोड़ दिया और कमज़ोर होने का ड्रामा करने लगी। बहरोज़ शाम को घर लौटा तो हस्बे आदत माँ के कमरे में गया, मगर ये क्या, उसकी माँ तो जैसे सदियों की बीमार नजर आ रही थी। उसे अपनी माँ की हालत देखकर धचका लगा। वो फौरन महरीन बेगम के पास चला गया। महरीन बेगम ने निढाल होने का ड्रामा किया।
ان کا چہرہ جیسے پیلا پڑ چکا تھا۔ اماں آپ کو کیا ہوا؟ بہروز نے جلدی سے اپنی ماں کا ماتھا چھوا جو گرم ہو رہا تھا۔ بختاور پاس کھڑا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، ہلکا سا سر درد ہے، وہ نکاہت زدہ سی بولی۔ ہلکا سا سر درد ہے تو آپ بستر پہ کیوں لیٹی ہیں؟ اور بخار کیوں ہے؟ وہ بختاور کی جانب مڑا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ بختاور۔ چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ آپ کے لیے پریشان ہیں اور بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، اتنی کہ دل کا دورہ آتے آتے بچا ہے، بختاور نے ایک کی چار بنا کر سنائی۔ آرام سے بیٹھے بہروز کو جیسے کرنٹ لگا۔ اتنا سب ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ میں بتانا چاہتا تھا مگر بیگم صاحبہ نے بتانے سے منع کر دیا، بختاور نے جیسے مجبوری بتائی۔ بہروز لب بھینچ کر ماں کی جانب مڑا۔ کیوں امی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتانے دیا؟ اور کس بات کی ٹینشن ہے آپ کو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ وہ اداس ہو گیا۔ کیا فائدہ آپ کو بتا کر؟ کون سا آپ نے میری بات مان لینی ہے؟ مہرین نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور بہروز بیچارہ تڑپ کر رہ گیا۔ آج تک کوئی بات ٹالی ہے میں نے آپ کی؟ آپ حکم کریں امی، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات تم نہیں مانو گے بیٹا، رہنے دو۔ مہرین نے سرد سانس اندر کھینچی۔ بہروز نے ان کے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر بوسہ دیا۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ بہروز کے کہنے پر مہرین کو کچھ ڈھارس ملی تھی۔ کیا تم مجھے زبان دیتے ہو؟ جو کہوں گی کرو گے؟ مہرین نے آخری وار کیا۔ میں زبان دیتا ہوں امی، آپ جو کہیں گی میں ویسے ہی کروں گا۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو۔ یہ بات سن کر بہروز کو تو بہت زیادہ غصہ آیا۔ امی آپ جانتی ہیں میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ اس نے ناراضگی سے احتجاج کرنا چاہا۔ ابھی تم نے زبان دی ہے، تم مکر نہیں سکتے اب۔ بہروز نے گہری سانس لیتے ہوئے بہت کچھ ضبط کیا۔ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا امی؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ بیٹا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ہاں یا نہیں؟ مہرین بیگم نے روتے ہوئے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنا گھر بسا لو بیٹا، تاکہ میں آرام کے ساتھ مر سکوں۔ مہرین سچ میں رونے لگی۔ امی کیسے باتیں کرتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میں کروں گا، مگر جیسے میری شہرت ہے، آج کل کون کرے گا مجھ سے شادی؟ بہروز نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ مہرین بیگم آنسو صاف کرتی یکدم خوش ہوئی۔ اس کی فکر تم نہ کرو، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، تمہاری پھپھو کی بیٹی فاطمہ۔ بہروز نے کچھ نہیں کہا، بس آرام سے بیٹھا رہا۔ اس ایک نام نے اسے بہت کچھ یاد دلا دیا تھا۔ ابو کی فوتگی پر آئی نگینہ بیگم ان کی لڑکیوں کو حد درجہ چھچھوری لگی تھی۔ ان کی حرکتیں ناقابل برداشت تھیں۔ ہاں فاطمہ نگینہ کی بیٹی نہیں تھی، مگر سنگت کا اثر تو لازمی ہونا تھا نا۔ اگر وہ ماں کو زبان نہ دیتا تو ابھی انکار کر دیتا، مگر اس وقت تو اس پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ تم شادی کر لو۔ مہرین نے یہ کہا تو بہروز غصے سے چلانے لگا۔ اماں میں نے کہا تھا یہ زبان دوبارہ مت کرنا، میں کسی بھی عورت کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ مہرین بیگم نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ ہائے میرا دل! بہروز گھبرا کر اپنی ماں کے پاس آیا اور بولا، اماں کیا ہوا؟ فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ڈاکٹر نے مہرین بیگم کا معائنہ کیا اور بہروز سے کہا کہ خان صاحب آپ کی والدہ کو کسی بھی ذہنی دباؤ سے بچانا ہے آپ کو۔ یہ سن کر بہروز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے ہی دن مہرین بیگم اور بختاور فاطمہ کے گھر پہنچ گئے۔ نگینہ نے انہیں دیکھ کر بہت زیادہ حیرانگی ظاہر کی۔ وہ حیران تھی کہ یہ لوگ کیسے آ گئے ہمارے گھر؟ ہم یہاں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ مہرین بیگم لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے بالکل سامنے بختاور سر جھکائے کھڑا تھا۔ فاطمہ ابھی چائے کے ساتھ ڈھیروں لوازمات لے کر آئی تھی۔ وہ ویسے ہی تھی، سادگی اور معصومیت کی عملی تصویر۔ مہرین بیگم کو جب اس نے چائے دی تو مہرین بیگم نے اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ نگینہ سامنے بیٹھی تھی۔ چہرے کے تاثرات بالکل اچھے نہیں تھے۔ اس کی بیٹیاں ایک بار سلام کرنے کے بعد کمرے میں جا چکی تھیں۔ فاطمہ کچھ دیر ہی رک پائی تھی، کیونکہ ریحانہ نے اسے اسائنمنٹ کے لیے بلا لیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مہرین نے بات کی تھی، آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، پھر کس کا رشتہ لے کر آئی ہیں؟ نگینہ نے پان چباتے طنزیہ لہجے میں کہا تو مہرین نے پہلو بدل دیا۔ شادی ہوئی تھی اس کی، مگر اس کی بیوی مر چکی ہے، اس لیے میں اس کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، مہرین نے کھل کر بتایا۔ نگینہ کے تاثرات فوراً بگڑے۔ مری نہیں تھی بی بی، تمہارے بیٹے نے ماری تھی، وہ جو جیل میں رہا ہے اس کا کیا؟ نہ بھائی، ہم کیوں اپنی بیٹی ایسی لڑکے کو دیں؟ نگینہ تو صاف مکر گئی۔ مہرین اٹھ کر ان کے پاس والے صوفے پہ بیٹھی اور آہستہ سے کہا،
فاطمہ کی شادی کروا دیں، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ ایک تو جائیداد مل جائے گی اور دوسرا میں آپ کو پورے 50 لاکھ نقد دوں گی۔ مہرین نے مڑ کر بختیور کو دیکھا۔ اس نے ایک سوٹ کیس کھول کر صوفے پہ رکھا۔ گلابی نوٹوں کی گڈریاں دیکھ کر نگینہ کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ اس نے فوراً لپک کر سوٹ کیس اٹھا کر بند کر دیا۔ یہ سب میرے لیے؟ مہرین سے پوچھتے وقت اس کے چہرے پر لالچ ٹپک رہا تھا۔ ہاں، سب آپ کے لیے۔ تو کیا اب میں رشتے کے لیے ہاں سمجھوں؟ مہرین نے مسکرا کر کہا، رشتہ؟ کیوں؟ آپ اگلے جمعے آئیں، نکاح کر کے لے جائیں لڑکی کو۔ نگینہ کو دولت ہی تو چاہیے تھی، وہ مل رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ مہرین اپنی جیت پر مسکرائی تھی، لیکن جب شام کے وقت فاطمہ کو بتایا گیا کہ اس کی شادی بہروز خانزادہ سے طے ہوئی ہے تو وہ خوف سے لرز گئی۔ بہروز کے بارے میں وہ بہت غلط سن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہروز ایک ظالم شخص تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو قتل کر چکا تھا اور جیل تک جا چکا تھا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ بہروز بھائی سے کیسے میری شادی طے کر سکتی ہیں؟ فاطمہ دکھ سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ کیا اس کی قسمت اتنی بری تھی؟ کیا گناہ کیا ہم نے جو تجھ سے پوچھتے؟ شادی طے کی ہے، کوٹھے پر بیچا نہیں ہے جو مری جا رہی ہے۔ نگینہ نے نحوست سے سر جھٹکا۔ اماں پلیز یہ ظلم نہ کرو میرے ساتھ، مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، وہ قاتل ہے۔ لیکن اس کے گڑ گڑانے پر بھی اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ کون سنتا ہے اس بیچاری کی؟ نگینہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے تک کھینچ کر لائیں اور اسے کمرے میں دھکیل کر کہا، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہاں شادی تو تمہاری ہوگی اور اگلے جمعے کو ہی ہوگی۔ فاطمہ روتی رہی مگر کسی نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے کمرے میں بند ہی رکھا۔ شاپنگ پر جب اسے ساتھ لے کر گئے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن نگینہ بیگم کی نظروں سے وہ بچ نہ سکی۔ اسے دوبارہ پکڑ کر واپس کمرے میں بند کر دیا گیا۔ یوں اگلے جمعے والے دن اسے زبردستی تیار کر کے لایا گیا اور زبردستی اس کا نکاح بہروز سے کر دیا گیا۔ شادی کی رات جب وہ بہروز کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس کا دل ہزار وسوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی تھی۔ اس کے لیے سب راستے بند ہو چکے تھے، صرف بہروز کا راستہ ہی کھلا تھا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور بہروز اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بہروز کمرے میں داخل ہوتے ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور ایک سگریٹ سلگا لیا۔ اس کی نظریں سامنے دلہن بنی خاموش بیٹھی فاطمہ پر تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا۔ یہاں آؤ۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی مگر حکم بھی شامل تھا۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ دل میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ بہروز نے لمبا سا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑا، پھر فاطمہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہاری ماں اور بہنوں کو خوب جانتا ہوں، وہ بہت چالاک ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی انہی کے زیر سایہ پلی ہو اور انہی کی طرح آزاد خیال ہوگی۔ فاطمہ خاموش رہی۔ اس کے پاس اپنی گواہی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ اس میں ہمت تھی کہ بہروز کے سامنے بول سکے۔ جب وہ کچھ نہیں بولی تو بہروز نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ۔ حکم بھری آواز سن کر وہ کانپ سی گئی تھی۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے اس کا چہرہ بھی بے نقاب ہوا، بہروز کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ جو غصے میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا ایک دم شانت ہوا۔ فاطمہ کا حسن اوپر سے اس کا سنگھار اسے جنت سے اتری حور بنا رہا تھا۔ بہروز کچھ پل کے لیے بے خودی کے عالم میں اسے تکتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ ایک لمحے کے لیے کہیں غائب ہو گئی۔ ساری حساسیت اس لڑکی پر متوجہ ہو گئی۔ وہ خوبصورت بھی بلا کی تھی۔ بہروز نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ لڑکی کسی کے بھی اوسان خطا کر سکتی ہے، لیکن پھر اچانک وہ چونک کر سیدھا ہوا، جیسے اسے حقیقت کا احساس ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری لوٹ آئی۔ وہ غصے سے اٹھا اور ایک بار پھر سگریٹ سلگا لیا۔ جاؤ یہ لباس بدل کر آؤ اور صوفے پہ سونا، مجھے بیڈ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔
غصے میں کہہ کر وہ بغیر کسی اور بات کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ فاطمہ پیچھے دل میں خوف لیے اکیلی رہ گئی۔ فاطمہ کے لیے شادی ایک چیلنج تھی، تو بہروز نے بھی صرف ماں کی خوشی کے لیے حامی بھری تھی، مگر فاطمہ کا حسن ایسا تھا کہ وہ اپنے آپ ہی اس کی جانب متوجہ ہونے لگا تھا، اس پر اپنی حاکمیت سمجھنے لگا تھا۔ اس لیے اگلے کئی دن بہروز نے فاطمہ پر کڑی نظر رکھی۔ وہ کیا کرتی ہے، اس کی عادات کیسی ہیں، وہ اپنی بہنوں جیسی شاطر ہے یا نہیں۔ انہی دنوں میں سے ایک دن جب فاطمہ کسی مرد ملازم سے کام کی بات کر رہی تھی تو بہروز نے اسے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑا اور کمرے میں لاتے ہی بنا کچھ کہے سنے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کسی غیر محرم سے بات کرنے کی؟ بہروز کی آواز میں غصہ تھا۔ مجھے تمہارے ارادے معلوم ہیں، تم بھی اس نگینہ کی طرح دھوکے باز اور شاطر ہو۔ فاطمہ اس کی بات پر ششد رہ گئی تھی۔ مگر میں تو صرف اسے کام بتا رہی تھی، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد جو کام ہو تم مجھے کہو گی، خبردار جو کسی غیر مرد سے بات کی تو۔ بہروز اسے وارن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اس واقعے کے بعد بہروز نے ایک ایک کر کے تمام مرد ملازموں کو نکال دیا سوائے بختاور کے، اور اس نے فاطمہ کو گھر میں بھی بڑی شال لینے کو کہا تھا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود بہروز فاطمہ کی ہر بات پر دھیان دیتا تھا۔ جب بھی وہ باہر جاتا تو فاطمہ کو اپنے ساتھ رکھتا، اسے کسی سے بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بہروز کو احساس ہونے لگا وہ بلا وجہ فاطمہ پر شک کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ فاطمہ ایک نیک اور مذہبی لڑکی تھی جو نماز کے ساتھ ساتھ تہجد اور قرآن بھی پڑھتی تھی۔ وہ اس کی معصومیت سے متاثر ہونے لگا۔ انہی بے کیف راتوں میں ایک رات جب وہ کام کی وجہ سے لیٹ آئے تو فاطمہ کو صوفے پر بے سود سویا پایا۔ اس کے بال کھلے تھے جو شاید وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بہروز اسے غور سے دیکھنے لگا اور اس کے پاس آ بیٹھا۔ دل اسے چھونے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ احساس تو شاید پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے یوں ہی بیٹھا تکتا رہا۔ اب یہ اس کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ کام سے لیٹ آتا تھا اور آ کر فاطمہ کو دیکھتا رہتا۔ دھیرے دھیرے اسے فاطمہ سے محبت ہونے لگی تھی، اور یہ محبت تھی جو اسے مایا سے نہیں ہوئی تھی۔ اس دن وہ چھٹی پر تھا۔ دن کے 10 بج رہے تھے جب وہ ایک ضروری فائل لینے کمرے میں گیا۔ فاطمہ نہا کر تولیے سے بال رگڑتی واش روم سے باہر نکلی تھی۔ سیاہ رنگت کے سادہ جوڑے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ کان سے ٹپکتی پانی کی بوندیں، ایسا لگتا تھا جیسے گھاس پہ پڑی شبنم کی پہلی پھوار۔ بہروز نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے نزدیک گیا۔ اچانک سے ہاتھ بڑھا کر اس نے فاطمہ کو کمر سے پکڑا اور جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ وہ بوکھلاہٹ میں اس کے سینے سے جا لگی۔ مگر جب نظر اٹھا کر بہروز کو دیکھا تو اس کی بولتی نظریں اسے شرمانے پر مجبور کر گئیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ شرما گئی۔ بہروز کو اس کا شرمانا بہت پسند آیا تھا۔ وہ اس کے حسن پر جیسے مر مٹا تھا۔ وہ بھی بے اختیار ہوتے جھکا اور اس کی گردن پر ایک بوسہ دیا۔ فاطمہ کسمسا کر رہ گئی تھی، لیکن اچانک سے اسے مایا کی یاد آ گئی اور فاطمہ کو دھکا دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ تم سب عورتیں ایک جیسی ہو، وہ چلا کر بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ فاطمہ پیچھے حیران کھڑی رہ گئی۔ اس دن کے بعد بہروز بہت بے چین رہنے لگا تھا۔ اس سے فاطمہ کے قرب کی خواہش تھی، مگر وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے ایک دن بختاور کو کمرے میں بلایا تاکہ فاطمہ کے بارے میں سب جان سکے۔ بختاور، مجھے فاطمہ کے بارے میں سب کچھ بتاؤ، اس نے پہلا سوال کیا۔ بختاور نے گہرا سانس لیا، پھر بولنا شروع کیا۔ خان صاحب، فاطمہ بالکل آپ کی پھپھو کی طرح معصوم اور پاک ہے۔ اس کی سوتیلی ماں بہت ظالم عورت ہے اور اب وہ اس کی ساری جائیداد ہڑپ کر لینا چاہتی ہے۔ کیا مطلب؟ فاطمہ ان جیسی نہیں ہے؟ بہروز کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں چھوٹے خان، فاطمہ تو بہت ہی پیاری اور نیک سیرت بچی ہے۔ اس پر بہت ظلم ہوا ہے۔ اس کے باپ کو نگینہ نے اپنے ہاتھ سے مروا دیا اور فاطمہ پر زندگی تنگ کر دی۔ اس لیے جب آپ کی شادی کی بات چلی تو میں نے ہی بیگم صاحبہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کی شادی فاطمہ سے کروا دی جائے۔ بختاور نے سب سچ اسے بتا دیا تھا۔ یہ سب سن کر بہروز کے دل میں فاطمہ کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی اور وہ اپنی پچھلے رویے پر شرمندہ بھی ہونے لگا تھا۔
اس نے فوراً فاطمہ کی ستیلی ماں کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے اور ان سب کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ فاطمہ کی جائیداد واپس اسے دے دی گئی۔ اسی دوران بہروز کو ضروری کام سے ملک سے باہر جانا پڑا۔ انہی دنوں میں اس کا پرانا دوست رحمان حویلی میں رکنے آیا۔ بہروز نے بختاور سے کہہ کر اس کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ رحمان ایک خوب شرارتی نوجوان تھا، پہلے بھی حویلی میں آتا جاتا رہتا تھا۔ مہرین بیگم سے اس کی بہت جمتی تھی، مگر اس بار حویلی میں ایک نیا چہرہ بھی تھا، فاطمہ۔ رحمان فاطمہ سے پہلی بار ناشتے کی میز پر ملا جب وہ کھانے کے لیے چیزیں لا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ واہ امی! بہروز کی طرح وہ بھی مہرین کو امی کہتا تھا۔ بڑی خوبصورت کام وال رکھی ہے آپ نے، وہ فاطمہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ فاطمہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بہروز کی بیوی ہے، مہرین نے اسے پیار سے ڈانٹا تو وہ ہنس دیا۔ بہت لکی ہے آپ کا کھڑوس بیٹا، کتنی معصوم اور پیاری بیوی ملی ہے، اس نے دل سے تعریف کی۔ وجہ وہ جانتا تھا کہ بہروز نے یہ شادی مجبوری میں کی تھی اور اس کے اور فاطمہ کے بیچ کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ میں نے ڈھونڈ کر نکالی ہے، پیاری تو ہوگی، مہرین نے اترا کر کہا تھا۔ ہائے تو میرے لیے بھی ڈھونڈو نا، سیم ایسے ہی، رحمان معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ فاطمہ نے چائے درمیان میں رکھی اور خود دوسری جانب کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ رحمان مہرین سے بات کرتے اس پر نظر ڈال رہا تھا، لیکن فاطمہ صرف مہرین بیگم سے بات کر رہی تھی۔ اس کی وہ ہلکی سی مسکراہٹ، وہ معصومیت، خوبصورتی، ریحان پہلی بار کسی لڑکی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا، اس کی آگے پیچھے گھومنے لگا تھا، مگر فاطمہ کا خشک رویہ اسے حد سے بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ مگر اس رات تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات تھی جب فاطمہ حسب معمول سونے کے لیے لیٹی۔ اسے ایسے لگا کہ جیسے کوئی اندر آیا۔ اس نے سائیڈ لیمپ روشن کیا تو سامنے کھڑا رحمان کو پایا۔ فاطمہ گھبرا کر بیڈ سے اتری۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ وہ غصے میں بولی۔ تم سے ملنے آیا ہوں۔ رحمان نے شوخ نظروں سے دیکھا۔ فاطمہ نے بیڈ پر پڑی شال اٹھا کر اپنی گرد لپیٹ لی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے ہی دوست کے گھر نقب لگاتے ہوئے؟ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ کیا میری جان، ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ ویسے بھی میں جانتا ہوں تمہارے اور بہروز کے بیچ کچھ نہیں ہے۔ آج بہت اچھا موقع ہے فاطمہ، بہروز یہاں نہیں ہے تو میرا ساتھ دو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ رحمان نے کمینگی سے کہتے ہوئے فاطمہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر فاطمہ نے رکھ کر تھپڑ رسید کیا اسے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھے تم؟ دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فاطمہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیل دیا۔ ٹھیک اسی لمحے بہروز کمرے میں آ گیا۔ رحمان نے اسے دیکھ کر شانے اچکائے۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میں نے کہا تھا نا، فاطمہ مایا جیسی نہیں ہے، یہ بہت اچھی ہے، اور یہ بات آج ثابت ہو گئی۔ رحمان نے مسکرا کر بہروز سے کہا۔ پھر رحمان نے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ فاطمہ، بہروز میرے ذریعے تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم کردار کی کتنی پکی ہو۔ وہ سب باتیں جو میں نے کی ہیں اس لیے کی تھی۔ سوری، تم اس میں کامیاب ہو گئی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ کہہ کر وہ بہروز کے قریب آیا، اس کو گلے لگایا۔ تیری وجہ سے آج پہلی بار لڑکی سے تھپڑ کھایا ہے۔ وہ اس سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ فاطمہ تو بیچاری شاکڈ وہیں پر کھڑی رہی۔ بہروز مسکرا کر فاطمہ کے قریب آیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں یہ سب تمہارے لیے شاکنگ تھا، مگر مجھے تسلی کرنی تھی فاطمہ، میں مزید رسک نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا، مگر مجھے خوشی ہے کہ تم ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ بہروز نے نرمی سے کہا، اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ فاطمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور شاید پہلی بار مجھے تم سے محبت ہوئی ہے۔ بہروز نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے قریب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فاطمہ نے اسے غصے سے پرے دھکیل دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرا امتحان لو؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟
تم جیسا مرد جو اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، جیل جا سکتا ہے، وہ دوسروں کی پارسائی چیک کرتا ہے؟ شرم نہیں آئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا گندا کھیل کھیلتے ہوئے؟ پہلی بار وہ چلائی تھی۔ بہروز سکتے میں آ گیا۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، بہروز نے مشکل جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، تم نے قتل کیا ہے اور آج مجھ سے محبت کے دعوے کر رہے ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو مایا کے دھوکے کی سزا مجھے کیوں دیتے؟ وہ بہروز پر چلائی تھی۔ تم میری پارسائی کا امتحان لے رہے تھے نا؟ لو، میں نے ثابت کر دیا کہ میں مایا جیسی نہیں ہوں۔ اور وہ زور سے رونے لگی۔ بہروز کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اسے فاطمہ کا امتحان نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہروز حیران ہو کر فاطمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے تو بس خود کو تسلی کرنی چاہی تھی، بہروز نے وضاحت دینی چاہی۔ فاطمہ نے کچھ نہیں سنا، روتے ہوئے اس کو برا بھلا کہتی رہی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس رات کے بعد مہرین بیگم کے ساتھ ان کے ساتھ کمرے میں رہنے لگی۔ فاطمہ مہرین بیگم کے ساتھ ان کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ بہروز کی حرکت کے بارے میں انہیں سب بتا چکی تھی۔ مہرین بیگم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پیار سے سمجھانے لگی۔ بیٹا، میں تمہیں آج ایک ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جو شاید بہروز تمہیں کبھی نہیں بتا پاتا۔ مہرین بیگم نے گہرا سانس لیا اور بتانا شروع کیا۔ بہروز نے مایا کو نہیں مارا تھا۔ اس رات مایا حویلی کی چھت پر اپنے عاشق کے ساتھ تھی۔ بہروز وہاں پہنچ گیا تو وہ لڑکا گھبرا کر مایا کو دھکا دے کر خود بھاگ گیا۔ سب نے سمجھا کہ وہ بہروز نے مایا کو مارا ہے، اس لیے وہ جیل چلا گیا۔ وہ مزید کہنے لگی، بہروز کا دل بہت معصوم ہے، وہ مایا کے دھوکے کو برداشت نہیں کر سکا تھا، اس لیے وہ ہر عورت سے نفرت کرنے لگا تھا۔ بعد میں مایا کا عاشق بھی پکڑا گیا اور اسے سزا بھی ملی، لیکن بہروز کے جیل جانے کی وجہ سے لوگ اسے قاتل سمجھنے لگے۔ ہم نے تمہاری شادی بہروز سے اسی لیے کروائی ہے کہ ہمیں یقین تھا کہ تم اسے ٹھیک کر سکتی ہو، تم ہی اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتی ہو۔ یہ سن کر فاطمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے روتے ہوئے مہرین بیگم سے معافی مانگی۔ دوسری طرف بہروز کو فاطمہ کی ناراضگی کا احساس تھا۔ وہ روز اس کے لیے پھول لاتا تھا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن فاطمہ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتی تھی۔ انہی دنوں میں سے ایک دن بہروز اپنی ماں سے ملنے ان کے کمرے میں گیا تو فاطمہ نہا کر واش روم سے نکلی تھی۔ یہ منظر پہلے منظر سے الگ تھا۔ آج فاطمہ نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ سامنے بہروز کو دیکھ کر وہ نروس ہونے لگی تھی۔ بہروز اس دن کی طرح ہی بے خود سا ہو چکا تھا۔ اس کے سیاہ بھیگے بال بہروز کو بغاوت کرنے پر اکسا رہے تھے۔ فاطمہ نروس سے کھڑی تھی۔ بہروز کی نظریں اس کے سرخ چہرے کو اور سرخ کر رہی تھی، اور یہ منظر ہر منظر سے خوبصورت لگا تھا بہروز کو۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے پاس آیا اور اس کی کلائی پکڑ کر قریب کیا، کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھایا۔ بس بہت ہو گئی ناراضگی، اب اپنے کمرے میں چلو، شوخی سے کہتا وہ اسے لیے کمرے میں آیا۔ پیروں سے ہی دروازہ بند کرتے فاطمہ کو بیڈ پر لے گیا۔ فاطمہ کی حالت ایسی تھی جیسے سارا خون سمٹ کر چہرے پر ہی آ گیا ہو۔ بہروز نے عقیدت سے اسے دیکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ فاطمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور آج اس محبت کے رنگ میں تمہیں رنگ دینا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ اس نے اس سے پوچھا۔ فاطمہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ وہ بے بسی سے بہروز کو دیکھ رہی تھی، مگر بہروز اس رات صرف اپنے دل کی سن رہا تھا۔ وہ محبت سے اسے دیکھتا، اس کے لبوں پر جھکا۔ یوں بہروز اور فاطمہ کے درمیان محبت کا وہ بندھن قائم ہو گیا جو ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں جانے کب سے بسا تھا۔ اگلی رات فاطمہ نے بہروز سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا۔ بہروز نے اسے غصے میں دیکھا اور کہا، شرافت سے میرے پاس آ کر سو جاؤ، ورنہ کل والا حال کروں گا۔ فاطمہ ڈر کر اس کے پاس سو گئی۔ رفتہ رفتہ وہ بہروز کی قربت کی عادی ہوتی گئی۔
فاطمہ بہروز سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن ابھی بھی اس سے تھوڑی ڈرتی تھی۔ وہ اس کی محبت میں دن بدن ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس رات بہروز نے فاطمہ کے لیے خوبصورت ڈنر کا انتظام کیا۔ حویلی کے باغ میں چاند کی روشنی میں ایک چھوٹی سی میز سجی ہوئی تھی جس پر موم بتیاں روشن تھیں۔ فاطمہ نے جب یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ بہروز نے آگے بڑھ کر فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ فاطمہ، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن میرا ارادہ تمہیں اذیت دینا نہیں تھا۔ میں بس اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ سے اندھا ہو چکا تھا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے، اس روز اماں جان نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ بہروز نے خوبصورت گلدستہ فاطمہ کے سامنے رکھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ میری محبت بھی قبول کر لو فاطمہ۔ فاطمہ نے گلدستہ تھاما اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ دونوں نے ڈنر کیا اور پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چاند کی روشنی میں چہل قدمی کی۔ بہروز نے فاطمہ کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فاطمہ نے اس کے سینے پر سر رکھا اور کہا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس رات ان کی محبت کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ بہروز کو آخر کار ایک ایسا ساتھی مل گیا تھا جو اس کے دل کے زخموں کو بھر سکتا تھا، اور فاطمہ کو وہ محبت اور تحفظ مل گیا تھا جس کی وہ ہمیشہ سے خواہش مند تھی۔ ان کی زندگی کا نئے آغاز کی نوید دے رہی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں صرف محبت اور خوشی تھی۔